दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम, परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 30। दौड़ते दौड़ते प्रोफेसर ने अपनी पिंडली पर हाथ मारा। जल्दबाजी में राजेंद्र वंशी ने उनकी तलाशी नहीं ली थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश फहमी का शिकार था। पिंडली पर बंधा पिस्तौल महफूज था। उन्होंने दौड़ते दौड़ते उसे निकालना चाहा, फिर कुछ सोचकर इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि अकब से उन्हें चिंगाड़ सुनाई दी थी। फ़िलहाल वो काफ़ी दूर था, लेकिन उन्हें एहसास था कि वो उसे दौड़ने में शिकस्त नहीं दे सकते। बिल आखिर वो उन्हें पकड़ ही लेगा और फिर उनका जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। उस शैतान सिफत दरिंदे से रहाई नामुमकिन थी, इसलिए उनके जहन में बचाव के मंसूबों की दौड़ और उनके पैरों की रफ्तार से कहीं ज़्यादा थी। उन्हें किसी बुलंद और छज्जेदार जगह की तलाश थी। अंदेशा यही था कि ऐसी कोई जगह आने से पहले वो दरिंदा आकर उन्हें दबोच ना ले। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि जल्द ही उन्हें एक ऐसी जगह नज़र आ गई। उन्होंने उछलकर छज्जे को पकड़ा और बाजुओं पर वज़न डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। उन्हें इतनी मुशक्कत की आदत ना थी। उनका सीना धूकनी की तरह फूल पिचक रहा था। वो ऊपर चढ़कर लंबे लंबे लेट गए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी। वो लेटे लेटे ज़िंदगी और मौत के दरमियानी लम्हात को गिन रहे थे। उस खबीस दरिंदे की चिंगाड़ और गुर्राहट आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आया था। और फिर यकलख्त खामोशी छा गई। वो समझ गए कि अब वो दरिंदा छज्जे के नीचे पहुंच गया है। उसकी चालाकी पर उन्हें शदीद हैरत थी कि उसने अपनी सांसों की खरखराहट पर भी काबू पा लिया था। अपनी दानिश में वो उन्हें धोखे से घेर रहा था। छज्जे पर पहले उसका सफ़ेदी माइल बालों से भरा एक पंजा नजर आया, फिर दूसरा। प्रोफेसर उस्मान सांस रोके उसके ऊपर आने का इंतज़ार कर रहा था। बिल आकर उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया, और इससे पहले कि वह सही तरह से उन्हें देख पाता, उन्होंने पिस्तौल की नाल को पूरी कुव्वत से उसकी आंखों में घुसा दिया। फिर वही हुआ जिसकी उन्हें तवक्का थी, यानी उसका खौफनाक जबड़ा पूरी तरह खुल गया और वो एक तेज़ चिंगार से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रोफेसर ने फुर्ती से उसके खुले हुए मुंह में रिवाल्वर की नाल दाखिल की और ट्रिगर दबा दिया। आँख, हलक, तालू वगैरह यही वो नाजुक हिस्से थे जहाँ पड़ने वाला हर बार कारी साबित होता। गोलियाँ उसके हलक और तालू को फाड़ती हुई दिमाग में घुस गईं। उसका नरखरा फट गया था और खून के छींटे दूर दूर तक बिखर गए थे। उसका छज्जे पर जमा हुआ हाथ छोटा था और वो धप से नीचे गिर पड़ा। प्रोफेसर उस्मान ने नीचे झांक कर देखा। वो बर्फीली ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था। बिल आखिर वो साकत हो गया। प्रोफेसर ने कई गहरी गहरी सांसें ली। ये उनकी ज़िंदगी का एक दहशतनाक बाब था जो बिल आखिर ख़त्म हो गया। उस इफ़रत के मुर्दा जिस्म को बर्फ़ से ढके हुए मैदान की ढलान पर घसीट कर नीचे लाना तो ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ, मगर जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। बर्फानी इंसान की हलाकत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लोग प्रोफेसर को देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे वो बर्फानी इंसान से भी बड़े इफ़रत हों। ये खबर पूरे कस्बे में फैल गई।
اس لیے حسن کے ساتھی بھی دوڑ پڑے۔ انہوں نے پروفیسر کی مدد کے لیے خود کو پیش کر دیا اور اس عفریت کو گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ ان کی وجہ سے یہ کام آسان ہو گیا تھا۔ وہ سب مل کر اسے گھسیٹتے ہوئے اسی میدان کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں مقامی ہندو حضرات اپنی رسومات ادا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر پروفیسر کو معلوم ہوا کہ راجندر ونشی نے اجلاس بلایا تھا۔ شاید اسے اپنی کامیابی کا 100% یقین تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پروفیسر اس کے پالتو عفرت سے شکست کھا چکے ہوں گے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ حق کو فتح کا تحفہ دیتا ہے۔ پروفیسر بھی حق پر تھے، اس لیے عمر کے اس حصے میں بھی جب کوا جواب دینے لگتے ہیں انہیں زمانے کی نظروں میں کبھی تر بنا دیا تھا۔ پروفیسر حسن کے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی کافی لوگ جمع تھے۔ ان میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ 2-4 مسلمان بھی نظر آئے، مگر یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حمید کو بیچ چکے تھے۔ شیخ عبداللہ کی نام نہاد پارٹی کے کارکن تھے جن کا دین مذہب پیسہ ہوتا ہے۔ انہیں تو اس سے بھی مطلب نہیں تھا کہ جن لڑکیوں کو فوجی پامال کر رہے ہیں وہ انہی کی بہنیں ہیں۔ اپنے عیش و آرام کے لیے وہ اپنے ہی بھائیوں کے گلے پیش کر رہے تھے۔ پروفیسر عثمان آہستہ آہستہ اس چبوترے کی طرف بڑھنے لگے جس پر راجندر ونشی کھڑا تھا اور اس نے بھی پروفیسر کو دیکھ لیا تھا۔ راجندر ونشی، تم شکست کھا چکے ہو، پروفیسر نے کہا۔ میں نے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں ہے۔ شاید تم نے گرو گوبند سنگھ جی کی کہانی نہیں سنی۔ جب وہ گرفتار ہو کر بحیثیت قیدی شہنشاہ اور اورنگزیب عالمگیر کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا منتر ہے جسے لکھ کر مٹھی میں پکڑ لوں تو تلوار کا وار کارگر نہیں ہوتا۔ اورنگزیب نے سچائی جاننے کے لیے انہیں ایک سپاہی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ گرو جی نے جیب سے کاغذ نکالا اور قلم سے اس پر کچھ لکھا، پھر کہا اب بس اپنے سپاہی سے کہو میری گردن پر وار کرے، اس کی تلوار بیکار ہو جائے گی۔ سپاہی کو اشارہ کیا گیا، اس نے تلوار ماری تو گرو جی کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ گرو جی کی مٹھی کھول کر کاغذ نکالا گیا تو اس پر لکھا تھا سر دیا سرے نہ دیا، یعنی جان دے دی عزت نہ دی۔ ہم بھی اپنی حمیت کی خاطر جان دینے والوں میں سے ہیں، مگر تمہارے مقابلے پر میں جان دینے کا نہیں لینے کا قائل ثابت ہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پستول نکال لیا۔ پستول نکلتے ہی بھگدڑ مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ پروفیسر نے پستول کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ اس چبوترے پر چڑھ گئے تھے، تبھی راجندر ونشی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا پروفیسر، تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے جو اس پوتر چبوترے پر چڑھ آئے، اب اس کا مزہ بھی چکھ لو۔ پروفیسر سمجھا تھا کہ وہ گولی چلائے گا، اس لیے وہ ٹریگر پر انگلی کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر وہ انگلی ہلتی اور ادھر وہ چھلانگ لگا کر گولی کی زد سے بچ جاتے۔ ان کی پوری توجہ پستول پر مرکوز تھی، اسی لیے انہیں احساس نہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے کا فرش کھسک گیا۔ وہ دھم سے کسی کھڈ میں جا گرے تھے۔ اوپر سے راجندر ونشی کی آواز آئی تھی، الوداع پروفیسر، یہی تمہارا انجام ہے۔ راجندر ونشی کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ پروفیسر عثمان بری طرح چونک گئے۔ انہیں پھونکار کی آواز سنائی دی تھی۔ انہوں نے آواز کی سمت دیکھا تو انہیں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ گڑھا سانپوں کی بامبی پر تھا، 1-2 نہیں 10 سانپ بامبی سے اچھل اچھل کر باہر نکل رہے تھے۔ پروفیسر کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ پروفیسر، انہوں نے اوپر سے آواز سنی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حسن کا ایک ساتھی محمد عمر پاؤں لٹکائے چھلانگ لگوانے والا تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں منع کرتے کہ محمد عمران کے برابر میں آ کودا، سانپ پھونکارتے سرسراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پروفیسر، میرے کندھے پر چڑھ کر فوراً باہر نکل جائیں، وہ ہانپتے ہوئے چلایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر شخص پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ کیا جذبہ تھا کہ جو وہ خود کو ان پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل اس کے لیے بری طرح تڑپا۔ کیا سوچ رہے ہیں، جلدی کریں، وہ چلایا۔ نہیں عمر، یہ نہیں ہو سکتا، پروفیسر بولے۔
بحث فضول ہے، وقت بہت کم ہے، میرے پاس سانپ سے بچنے کی جڑی ہے، آپ باہر نکلیں، میں بھی باہر نکلوں گا، عمر بولا۔ اس پر عجیب وحشت طاری تھی۔ اس وحشت کو دیکھ کر پروفیسر نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی کی بھی سننے والا نہیں، اس لیے وہ اس کے کندھے پر پاؤں رکھ کر اوپر ہوتے چلے گئے۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے نیچے جھانکا تو ان کا دل بھر آیا۔ عمر واقعی مجاہد تھا۔ اس نے پروفیسر کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے پاس کوئی جڑی بڑی نہیں تھی، اگر ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اس وقت اس کے پیروں سے 1 2 نہیں 12 15 سانپ لپٹے ہوئے تھے اور ان کے نوکیلے دانت اس کے پیروں میں پیوست تھے، مگر شاباش ہے کہ اس کے منہ سے اف تک نہ نکلی۔ مجاہدین کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں، یہ انہوں نے سنا تھا، آج نظروں سے بھی دیکھ لیا۔ اذیت برے انداز میں وہ جھوم رہا تھا، لیکن اس کی نظریں انہی پر ٹکی تھی۔ تکلیف کے باوجود اس کے لب مطمئن انداز میں دھیرے سے مسکرائے اور پھر وہ چکرا کر گر پڑا اور ساکت ہو گیا۔ وہ تکلیف سے چیخا، نہ چلایا، نہ تڑپا، بس اس کی آنکھیں کھلی ایک ہی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ گویا وہ بے زبان خاموشی دنیا والوں سے سوال کر رہا تھا کہ میری ان آنکھوں میں آزادی کے جو سپنے ہیں، کیا انہیں دیکھنے کی آس میں ہم اسی طرح آنکھیں کھلی رکھیں گے؟ اس وقت پروفیسر کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ سوال یا انداز میں انہیں ہی تک رہا تھا۔ بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی میں ایسے بہت کم لمحے آئے تھے جب وہ اس طرح بلک بلک کر رہے تھے۔ اس مرد مجاہد نے ان پر جان نثار کر کے ثابت کر دیا تھا کہ مجاہدان کشمیر نے شہید ہونے کا تہیہ کر لیا ہے۔ انہیں شیطان صفت راجندر وشی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اسے کسی طور پر بھی معاف کرنے پر تیار نہ تھے جس نے ایسے خطرناک گڑھے بنا رکھے تھے۔ انہوں نے اپنی بھیگی آنکھوں کو پونجا اور اطراف میں نظر ڈالی۔ میدان خالی پڑا تھا، صرف حسن کے ساتھی وہاں موجود تھے جو گڑھے میں جھانک رہے تھے۔ پہلے احمد پھر عمر نے جان دے کر انہیں بتا دیا تھا کہ کشمیر کا بچہ بچہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ راجندر وشی کہاں ملے گا؟ پروفیسر کے منہ سے گراہٹ بھری آواز نکلی۔ ہم بتاتے ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ درخت کے عقب سے کسی نے کہا، آواز جانی پہچانی تھی۔ پروفیسر نے ادھر دیکھا، کمانڈر علی اور حسن تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ نزدیک پہنچ کر حسن نے کہا، جب ہم آ رہے تھے تو وہ اپنے مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی تیز رفتاری بتا رہی تھی کہ وہ علاقہ چھوڑنے والا ہے اور پناہ کے لیے اپنے آقاؤں کے پاس دہلی یا سری نگر جا سکتا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، پروفیسر نے حسن کو کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں تقریباً دوڑتے ہوئے بستی کے اس عالی شان مکان کے پاس پہنچے تھے جو راجندر وشی کی ملکیت تھا۔ راجندر وشی کے باپ دادا ڈوگرا راج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے تھے۔ جس طرح ڈوگرا بھی دلی کی حکومت یہاں کے مسلمانوں کو غلام بنائے ہوئے تھی، اسی طرح راجندر وشی بھی انہی سازش کے ذریعے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا، مگر اب وہ دور لگ چکا تھا۔ علاقے کے مسلمانوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ راجندر وشی کو اس کے آقاؤں سے چھٹکارا حاصل کر کے ہی رہیں گے، اسی لیے اس نے پینترا بدل لیا تھا کہ اب وہ سازشیوں کو ناکام ہوتے دیکھ کر فرار ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے اندر گھستے ہی پہلے کمرے میں دیکھا، وہ کمرہ خالی تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوئے، راجندر وشی وہاں موجود تھا۔ پروفیسر نے علی کے کمرے میں بندے خنجر کو کھینچا اور چیخ کر بولے، راجندر! وہ جھٹکے سے مڑا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے بغیر کچھ بولے فائر کر دیا۔ کمرہ اذیت بھری چیخوں سے گونج اٹھا۔ شانوں نے غلام رسول کو بستر پر گرا دیا تھا۔ وہ اس سے اٹکیلیاں کر رہی تھی اور غلام رسول کو اپنی رگوں میں لاوا سا دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب صبر نے حدوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو اس نے آخری حربہ استعمال کیا۔ پوری قوت سے اس کے گال پر تماچا مارا۔ چٹاک کی آواز اور شانوں کی چیخ بند دروازے کو پار کرتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ دروازے پر تھپ تھپ شروع ہو گئی۔ شاید حسن میر وغیرہ وہیں کھڑے تھے۔ یہ کوئی عجوبہ بات نہ تھی۔ کچھ بھی ہو، غلام رسول ایک انجان شخص تھا، جبکہ شانوں ان کی بہو تھی، گھر کی عزت تھی۔
پھر وہ اپنے حواسوں میں بھی نہیں تھی۔ اسے وہ لوگ یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے شاید باہر کھڑے تھے۔ حسن میر کی آواز آئی تھی، کیا ہوا بھائی؟ غلام رسول نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سب اندر آ گئے۔ کیا ہوا تھا جناب؟ جاوید نے پوچھا۔ جب تمام علاج ناکام ہو جاتے ہیں تو داناؤں کا کہنا ہے کہ تشدد کا استعمال کرو، وہی میں نے کیا ہے۔ یہ اس کے دماغ پر ایک زبردست جھٹکا ہے، وہ کچھ حد تک اپنے آپ میں آ گئی ہوگی۔ غلام رسول بولا، ہوا کیا تھا؟ نادانستگی میں وہ شرعی حدود کو پار کرنے لگی تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، میں ایسا کیسے برداشت کر لیتا؟ اسی لیے چانٹے کا استعمال کیا۔ اس کی بات پر حسن کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے معنی خیز نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، دیکھو شرافت اسے کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے غلام رسول سے کہا، بھائی اس کی بیماری کا کوئی علاج بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے دوا پیدا کرتا ہے پھر بیماری، ایسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ غلام رسول ہنس کر بولا، مگر خدا نے عقل بھی دی ہے کہ دوا کو تلاش کرو، لیکن ہم کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں کہ دوا تلاش کرتے پھرے۔ آپ فکر نہ کریں، اس مسئلے میں بھی میں آپ کی مدد کروں گا۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ننگار میں ایک بڑے صاحب آ کر ٹھہرے ہیں جن کے ساتھ ایک انگریز ڈاکٹرنی بھی ہے۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے، جاوید نے کہا۔ کل میں اسی ڈاکٹرنی کو لے کر آؤں گا، میں بھی انہیں بڑی صاحب کا ساتھی ہونا۔ ارے یہ تو آپ نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، بڑے صاحب تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ دراصل وہ ہمارے محسن اعظم اسد الکبیر کا دوسرا جنم ہے۔ محترم، آپ مسلمان ہو کر دوسرے جنم کی بات کر رہے ہیں، اگر دوسرا جنم ہوتا تو قرآن میں ذکر ضرور آتا۔ پھر ان کی شکل اسد الکبیر سے کیوں مل رہی ہے؟ جب سے وہ اس علاقے میں آئے ہیں فصل بہت اچھی ہو رہی ہے۔ فصل تو خدا پیدا کرتا ہے اور سورہ واقعہ میں کہتا ہے، بھلا دیکھو کہ جو کچھ تم لوگ زراعت کرتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی زراعت میں کمی بیشی اللہ کی مرضی پر ہے، وہ خوش ہوگا تو زیادہ دے گا، گنہگار بندوں کو کم دیتا ہے۔ اور شکل تو جناب اس کے بارے میں بھی قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے، اور سائنس کا بھی وہی کہنا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے یوں کہہ لیں کہ ڈی این اے کا یہ کمال ہے۔ ڈی این اے کیسے شکل و صحت بناتے ہیں اسے سمجھنا ضروری ہے۔ انسانی جسم خود میں ایک عجوبہ ہے، کسی بھی عضو کو دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا کام اور ایسا ننھا عضو۔ غلام رسول نے ہنس کر کہا۔ حسن میر اور جاوید اس کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت دلچسپ کہانی سنا رہا ہو۔ اس نے انہیں متوجہ دیکھ کر کہنا شروع کیا، اب معدے کی مثال ہی لے لو، کتنا گنجلک نظام ہے مگر کس مربوط طریقے پر اپنا کام انجام دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عضو جسے معدہ کہتے ہیں اندر سے تولیے کی مانند ہے، اس کی سطح میں 50 کروڑ ننھے منھے غدود ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہضم کو تیز کرنے کے لیے ہر روز 1 گیلن رطوبت تیار کرتا ہے جو ہائیڈروکلورک ایسڈ کہلاتی ہے۔ پھر ہائیڈروکلورک ایسڈ اپنے اندر انزائم نامی رطوبت پیدا کرتی ہے، یہ گوشت کو ہضم کرتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی چیز کے لیے الگ رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ غلام رسول بولتے بولتے سانس لینے کے لیے رکا۔ صاحب جی، آپ کا کہنا ہے کہ چاول کے لیے الگ، دال کے لیے الگ، گوشت کے لیے الگ، آلو کے لیے الگ رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جاوید کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، معدہ ہر چیز کو گلانے کے لیے الگ الگ رطوبت پیدا کرتا ہے۔ اس گلے ہوئے پیسٹ کو آگے دھکیلنے کے لیے معدے کی تولیہ جیسی اندرونی سطح بل کھانے سکڑنے پھیلنے لگتی ہے۔ اس طرح ساری غذا رطوبتوں کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے معدے سے یہ پیسٹ پائی لورک والوں کی طرف جاتا ہے جس کا ایک سرا چھوٹی آنت میں کھلتا ہے۔ چھوٹی آنت کے پہلے حصے کو ڈیوڈینم کہتے ہیں اور چھوٹی آنت غذا میں شامل تیزاب کو الکالینس کے ذریعے بے ضرر بنا دیتی ہے، ورنہ السر کی شکایت ہو جاتی۔ غلام رسول بولا کہ آپ خود سوچیں، ایسے پیچیدہ اعضاء کو خلق کرنے والا وہ خالق کیا اتنا مجبور ہوگا کہ وہ بار بار ایک ہی شخص کو پیدا کرے؟ وہ قادر مطلق تو ہر بار نئے انداز کا انسان خلق کرتا ہے، مگر اس انداز میں کہ اس کے اندر کی تمام مشینری خود کار ہو۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دوسرا جنم فراڈ ہے۔
آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، اتنی باریک باتیں ہم جیسے لوگ کہاں جانتے ہیں، آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ شانوں کی بیماری بھی اسی قبیل کی ہے جس کا علاج مس کیتھی کریں گی، یہ کہہ کر غلام رسول اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت لے کر نہایت خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ شانوں کو اس کے فرار کا پتہ نہ چلے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، مگر وہ جس جنجال سے نکل آنے کے لیے گاڑی کو بگائے لیے جا رہا تھا کہ اسے پوری قوت سے بریک لگانا پڑا۔ گولی پروفیسر کے بالوں کو چھوتی ہوئی حسن کے سر میں دھنس گئی تھی۔ اس کی لاش کو پھلانگتے ہوئے کمانڈر علی راجندر ونشی پر جمٹا، مگر وہ کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ پروفیسر نے علی کا 2 دھاری خنجر ہاتھ میں پکڑ لیا اور وہ بھی کسی بھوکے چیتے کی طرح بے حد چوکنے انداز میں آگے بڑھتے چلے جائے اور ان کی متلاشی نگاہیں چپے چپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک کمرے کے بعد دوسرے کمرے کو چھان رہے تھے۔ اب وہ ایک ایسے کمرے میں تھے جہاں چاروں طرف خشک گھاس کے گٹھے بکھرے ہوئے تھے۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ راجندر ونشی انہی گٹھوں میں چھپا بیٹھا ہو، اسی لیے وہ جھکے چوکنا انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی بھی وقت کسی بھی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، لہٰذا ان کے اعصاب ہوشیار اور پٹھے کچھ دکھانے کے لیے بے تاب تھے۔ دفتن ایک فائر ہوا اور ایک گٹھے کے پیچھے چھپ گئے۔ گولی پروفیسر کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ اس کمرے میں ایک 2 چھتی بھی تھی اور فائر اسی طرف سے ہوا تھا۔ وہ گٹھوں کی آڑ لیتے ہوئے اسی طرف بڑھنے لگے۔ پروفیسر گرپا با 2 چھتی کی طرف بڑھے۔ ہر طرف سوکھی گھاس تھی۔ وہ اسی پر پیر رکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے کہ ان کا پیر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت یا عادتاً وہ ٹھوکر لگتے ہی بولے یا اللہ مدد، اور پھوٹی سے پیچھے ہٹ گئے۔ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں اضطراری طور پر اٹھایا گیا قدم ان کی زندگی کے لیے ضمانت بن گیا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ لوہے کا شکنجا ابھر آیا۔ یہ شکنجا بالکل ویسا ہی تھا جیسے بڑے سائز کے چوہوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس شکنجے کا سائز بہت بڑا تھا اور اس کے دانت بھی تیز اور بڑے تھے۔ اگر اس میں پیر پڑ جاتا تو شکنجا پنڈلی کے گوشت کو کاٹ کر ہڈیوں کو پکڑ لیتا۔ اسی لمحے پروفیسر کے ذہن میں چال آ گئی اور وہ اذیت بھرے انداز میں چیخے۔ ابھی ان کی چیخ رکی بھی نہ تھی کہ راجندر ونشی کہکا لگا کر گونجا اور کہکا لگا کر بولا تھا، پروفیسر، میں اگر چاہتا تو تمہیں گولی سے بھی مار سکتا تھا، مگر میں تمہیں اذیت بھری موت کا تحفہ دینا چاہتا تھا۔ پروفیسر نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور زور سے کراہنے کی اداکاری کرتے رہے، اور ان کی اداکاری سے اس نے یہی سمجھا کہ وہ تکلیف کی وجہ سے بول نہیں پا رہے۔ وہ خود ہی بولتا رہا، تو مسلمانوں کی سب سے بری عادت یہی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے تو سب کے سب چیخنے لگتے ہو۔ تم بھی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آئے تھے نا، اب موت کا مزہ چکھو۔ میں تمہیں تڑپا کر ماروں گا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ گولی مار کر تمہاری لاش دلی بھیج دوں تاکہ وہ لوگ تمہاری لاش کی نمائش کر سکیں، دنیا بھر کے پترکاروں صحافیوں کو دکھا کر کہیں کہ یہ پاکستان سے آیا تھا، وہاں کی حکومت نے بھیجا تھا، تاکہ انٹرنیشنل طور پر پاکستان بدنام ہو جائے۔ اور پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ پروفیسر دبے قدموں اسی طرف بڑھے جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ادھر ہی وہ کمرہ تھا جہاں سے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پروفیسر نے اس کمرے کی کھڑکی پر پہنچ کر اندر جھانکا۔ راجندر ونشی دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا، اور دیوار میں ایک بہت بڑی الماری تھی۔ شاید اس الماری کا پٹ خفیہ تھا، کیونکہ آتے وقت انہوں نے دیوار کو سپاٹ دیکھا تھا۔ اس الماری کے اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اندر بڑے بڑے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں رکھی تھی، یقیناً 20-25 لاکھ روپے ہوں گے۔ وہ ان روپوں کو جلدی ایک بڑے سے بورے میں بھر رہا تھا، تبھی انہیں کسی کے دبے قدموں چلنے کی آواز سنائی دی، اور انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ کمانڈر علی شکار پر جھپٹنے والے شیر کے انداز میں جھکا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی، مگر وہ فوراً چونک اٹھے اور زور سے سانسیں لینے لگے
और उनके नथनों से अजीब सी बू टकराई थी। उन्होंने निस्बतन ज़ोर से सांस खींची और बुरी तरह चौंक गए। राजेंद्र वंशी ने हरामीपन की इंतहा कर दी थी, सूखी घास के गट्ठों में आग लगा दी थी।